बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हम पिछली नशस्त से इबादत की हकीकत पर गुफ्तगू करते हैं। इबादत क्या है, इसका मकसूद क्या है, इसकी हकीकत क्या है और इबादात में ये हकीकत किस तरह ज़हूर पजीर होती है, इस पर हमने बहुत सी गुफ्तगू कर ली थी। आपके सवालात जारी थे, उन्हीं सवालात से हम इस नशस्त की जब हम इबादत करते हैं तो अब उनको करने के लिए एक शऊर होना चाहिए, उनको समझ होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें हमारी रूटीन में शामिल हो गई हैं, जिस तरह नमाज है, हमें उसका कोई शऊर नहीं है, हमें उसकी कुछ समझ नहीं है, लेकिन हम उसको कॉन्टीन्यूसली 5 वक्त पढ़ते हैं। तो आपने फरमाया था कि ये हमें रोकती नहीं है, लेकिन हमें एहसास पैदा करती है। लेकिन बहुत जगहों पे हम देखते हैं कि शायद लोगों में वो एहसास भी बेदार नहीं होता। वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन जो गलत काम वो उस नमाज के साथ या उन इबादत के साथ वो कर रहे हैं, वो भी उनकी जिंदगी में वैसे वैसे ही चलते जा रहे हैं। तो इसका शऊर बेदार करने का ऐसा क्या जरिया है कि हम जब इबादत करें तो हमारे अंदर वाकई एक खौफ, एक मोहब्बत जो हमारे खुदा के साथ एक ताल्लुक को बयान करती है, वो भी वाज़ेह हो। ये बात यह है कि आप अपनी कौम की तालीम और तरबियत पर अगर एक निगाह डालें तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें उसको दीन कभी उसके फलसफे की सही तशरीह के साथ पहुंचाया ही नहीं जाता। आमतौर पर क्या होता है, आप अपने माजी पर निगाह डालें, ये सब लोग जो यहाँ बैठे हुए नौजवान, ये भी अपने माजी पर निगाह डाल के देखें, हुआ क्या होगा। जब आपने कुछ शऊर की उम्र को आप पहुंचे होंगे तो वालिदैन ने बताया होगा कि नमाज 5 वक्त फर्ज है, रोजा महीने में, साल में 1 महीने के रोजे फर्ज हैं, ये बताया होगा ना। तो अब हुआ क्या है, क्या ऐसा हुआ है कि खुदा का शऊर दिया गया, क्या ऐसा हुआ कि ईमान की हलावत पैदा की गई, क्या ऐसा हुआ कि आपको ये बताया गया कि वो बेइंतहा मोहब्बत और बेइंतहा खौफ किस तरह पैदा होता है, क्या उसके बाद इस बात की तरफ रग़बत दिलाई गई कि अब आपके अंदर के इस जज्बे को इजहार में बदलना चाहिए, ऐसा तो नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि इबादत बिलखुसूस हमारे वजूद का हिस्सा किसी शऊरी अमल के नतीजे में बनी नहीं, हमने उनके फलसफे को समझा ही नहीं है, और जहां से वो इबादत पैदा हुई है वो ज़ेर बैसी कभी नहीं आया। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरीके से हमको ये बता दिया गया कि तुमको 3 वक्त खाना खाना है, बिल्कुल उसी तरह ये बता दिया गया कि 5 वक्त नमाज पढ़नी है। ये हमारी एजुकेशन का कसूर है। जो हम सजदा आज करते हैं आमतौर पे तमाम लोग जो है वो मशरूत से नहीं होते जा रहे, कि जिस तरह जी शुक्राने के नफल पढ़ने हैं, हाजत के नवाफिल पढ़ने हैं, डर लगता है इसलिए नमाज अदा करने के फर्ज है, और इसी तरह हज करना है ताकि जी पिछले तमाम गुनाहों से हम पाक हो जाए। यानी मोस्ट ऑफ द ऑल इंसान इसीलिए नहीं इबादत कर रहा होता कि वो अपना फायदा देख रहा होता है, खुदा से मोहब्बत नहीं कर रहा होता। आपकी बात ठीक है, यानी बिलअमूम हमारे माशरे में ऐसा ही होता है, या तो एक फर्ज है जो बता दिया गया है वो अदा हो जाता है, और या ये वो दुनियावी मसाइल हैं जो असल में मुहर्रिक बनते हैं। यानी कभी आपको कोई खुशी मिल गई है तो कहा जाता है कि आप शुक्राने के तौर पर अल्लाह के सामने झुक जाइए, अगर कभी कोई मुसीबत आ गई है तो कहा जाता है कि उसको टालने के लिए आप नमाज पढ़ लीजिए। ये ठीक है बात आपकी, लेकिन इबादत हकीकत में क्या है, वो क्यों होनी चाहिए, उसकी सही मार्फत कैसे हमको हासिल हो, ये बताया नहीं गया। यानी इसमें मैं नहीं समझता कि आम लोगों का कोई कसूर है। इस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि इस सही शऊर को बेदार किया जाए, यानी लोगों को ये बताया जाए कि देखिए ये जो इबादत आप करते हैं इसके कुछ ज़िम्नी फायदे भी होंगे, वो ज़ेर-ए-बहस आ सकते हैं। मैं इंसान हूं, मेरी जरूरतें हैं, मेरी एहतियाजात भी हैं, मुझ पर खुशी और गम के मौके भी आते हैं, उनमें भी मैं खुदा की तरफ रुजू करता हूं और यकीनन उस वक्त इबादत का सहारा भी लेता हूं। लेकिन क्या असलन इबादत इसी मकसद के लिए है? तो ये असलन किस मकसद के लिए है, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर हम लोग देखते हैं कि जब हम कुरान भी पढ़ते हैं या जो हम अपने मजहब को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जगह जगह कहा गया, उसमें ये चीज आपको नजर आती है, इवन हमारी बुक्स में भी नजर आती है कि आप इबादत करोगे तो आपके गुनाह धुल जाएंगे, आप इबादत करोगे तो आपको अल्लाह मियां बख्शिश देगा। हम लोग यानी जिस हम रमजान का महीना लेते हैं, हम रोजे रखते हैं, 1 महीना रहमतों का, बख्शिश का, और उसमें हमारी जितनी कोशिश होती है हम इबादत करते हैं। तो क्या हमें ये आप महसूस नहीं करते कि हमें तो खुद अल्लाह मियां ने भी ये चीज, एक खौफ हमारे दिलों में पैदा किया हुआ है कि तुम लोग इबादत करोगे तो तुम्हारी बख्शिश होगी, तुम लोग इबादत करोगे तो तुम लोग मेरे उतना करीब होगे। ये बात ये है कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले ये समझें कि एक चीज की असल हकीकत क्या है, इसके बाद अगला सवाल ये पैदा होता है कि उससे हमें और क्या क्या फायदा हासिल होते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब इबादत खुदा से हमारा ताल्लुक पैदा करती है तो एक जो है मुकालमे और मुनाजात की कैफियत पैदा हो जाती है, और इसमें हम अपनी जरूरतों के लिए भी खुदा के सामने हाथ फैलाते हैं, हम अपनी एहतियाजात के लिए भी उसके हुजूर में हाजिर होते हैं। ये सब मामला होते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पहले ये तो जान लिया जाए
کہ اصلاً یہ کیا چیز ہے. یعنی اگر کوئی احتیاج نہیں ہے پیدا ہوئی, کوئی ضرورت نہیں پیدا ہوئی, کوئی ایسی چیز نہیں, تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارا یہ رجوع نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی کہنے کو دیکھیے نا, بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے اس لیے کہ اس کو غذا لینی ہوتی ہے, وہ دودھ پینے کے لیے محتاج ہے, وہ اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے محتاج ہے. لیکن کیا ماں کے ساتھ تعلق اصلاً احتیاجات کا تعلق ہے؟ اصلاً ماں کے ساتھ مامتا کے شعور کا تعلق ہے. مامتا بھی اسی کے لحاظ سے بچے سے متعلق ہوتی ہے اور بچہ بھی اسی کے لحاظ سے متعلق ہے. معذرت خواہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے ہاں جو اصل میں بات بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر تم نماز اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تمہیں جنت حاصل کرنی ہے, یعنی صرف دنیوی معاملات کی حد تک نہیں, تو یہ خود غرضی ہے اصل میں. یعنی خدا سے محبت کے تعلق کی وجہ سے عبادات ان کا مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ جو دوزخ سے بچنا ہے یا جنت حاصل کرنی ہے. یہ پورا ایک تصور ہے, عامیانہ تصور جو ہمارے ہاں موجود ہے. تو کیا یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے نا بس اسی کو نکال دیجئے. دیکھیے انسان کے اندر عبادت کا احساس اور شعور کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے, اور انسان پھر عبادت کن کن مقاصد کے لیے کرتا ہے وہ پورا انسان ہے. اس وجہ سے جس جگہ اسے ضرورت محسوس ہوگی کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرے گا. میں نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ میرا اپنی ماں کے ساتھ جو حقیقی تعلق ہے پہلے تو اس کو سمجھنا چاہیے نا. وہ احتیاجات سے بالا ہے, وہ ضرورتوں سے بالا ہے, وہ ایک فطری تعلق ہے. اس تعلق کا اظہار کبھی ماں کے پیروں میں بیٹھ کے ہوتا ہے, کبھی اس کے ہاتھ چوم کر ہوتا ہے, کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سہارا دے کے ہوتا ہے. ان سب صورتوں میں میں اس کا اظہار کرتا ہوں. لیکن کیا میری احتیاجات اور ضرورتیں ماں سے متعلق نہیں ہوتی؟ میں ان کے لیے بھی اسے لپٹتا ہوں. تو اس وجہ سے پورے انسان کو خدا سے متعلق ہونا ہے, اس کے کسی ایک جز کو نہیں ہونا. صرف ترتیب صحیح ہونی چاہیے. یعنی پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اصل چیز کس لیے ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, پھر یہ دیکھیں کہ ہم اس کا استعمال کن کن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں. دیکھیے آپ کا باپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس جگہ سے پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہیں سے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو چونی لے کے اسکول جانا ہے بچپن میں؟ ایسا پیدا نہیں ہوتا نا. یعنی ایک شفقت و محبت کا فطری تعلق ہے جو پہلے وجود میں آتا ہے, اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے. پھر ظاہر بات ہے کہ وہ ضرورتوں کے ساتھ متعلق ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ انسان ضرورتوں سے بے نیاز نہیں ہے, اس کی ضرورتیں ہیں, لہذا وہ اس پہلو سے متعلق ہوتا ہے. اسی طرح سے انسان غلطیاں کرتا ہے, کوتاہیاں کرتا ہے, اس سے لغزشیں ہوتی ہیں, قدم قدم پر پھسل جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ پھر وہ کس کے دروازے پر جائے؟ خدائی کے دروازے پر جائے گا نا. جب وہ خدا کے دروازے پر جائے گا تو کس چیز کا سہارا لے؟ نماز کا سہارا لے گا, روزے کا سہارا لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے اظہار کے جتنے طریقے ہوں یہی ہیں. انہی کا سہارا لے کر وہ بخشش کی بھی آرزو کرے گا, وہ مغفرت بھی چاہے گا. تو ایک ہے اس کی حقیقت کیا ہے, ایک یہ ہے کہ اس کا اظہار کن کن صورتوں میں ہوتا ہے. یہاں غلطی کیا ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ حقیقت سمجھائے بغیر اظہار کے مختلف پہلو بتا دیے گئے. یعنی یہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہیں تو پہلے آپ اس کی حقیقت سمجھ لیں کہ وہ حقیقت میں کیا ہے. اگر یہ چیز سمجھ میں نہ آئے تو بعض اوقات فوائد سے جب آپ چیز کو پکڑتے ہیں تو اس کی ساری حقیقت آپ کی نگاہوں میں گم ہو جاتی ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو دیکھیے. ہم کسی دوست کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہیں تو کچھ اس کے مظاہر ہوتے ہیں. مثلا ہم دوست کی دعوت کرتے ہیں, وہ بھی ہماری دعوت کرتا ہے. ہم اس کے ساتھ سیر کے لیے چلے جاتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ چلا جاتا ہے. ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ گپ شپ کر لیتا ہے. تو کیا دوستی کی تعریف یہ کی جائے گی کہ وہ گپ شپ کے لیے, وہ سیر کرنے کے لیے, وہ دعوت کھانے اور کھلانے کے لیے؟ تو یہ ترتیب الٹ جائے گی بالکل. لیکن جب دوستی کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے, دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے میری نفسیات سے, یعنی مجھے کسی شخص کے ساتھ ایک فطری مناسبت محسوس ہوتی ہے اور پھر میں محسوس کرتا ہوں کہ میں کچھ اپنے اندر کا اس کی طرف ابلاغ کر سکتا ہوں. یہ جو کمیونیکیشن ہے یہ مجھے دوستی کے جذبے میں باندھ دیتی ہے. پھر اس کے بعد دعوت بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد سیر بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد گپ شپ بھی ہوتی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ دوستی گپ شپ ہے تو یہ دوستی کی اہانت ہوگی, اور اگر یہ کہا جائے کہ دوستی انسان کے اس فطری تعلق کا اظہار ہے جس میں گپ شپ بھی ہوتی ہے تو یہ بالکل صحیح تعبیر ہو جائے گی. ایک بڑا عبادت کا معاملہ بھی ہے. سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے بھی معاشرے میں اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ لوگوں نے اپنے ذاتی کردار کو عبادت سے بالکل الگ کر کے رکھا ہوا ہے, اور بعض مرتبہ تو صورتحال یہاں تک ہوتی ہے کہ دن بھر چوری چکاری اور بے ایمانی کاروبار میں اور جھوٹ بولنا, اس کے باوجود نماز کے وقت نماز پڑھ لینا, اور یہاں تک صورتحال جا پہنچی ہے کہ اگر کسی گھر میں رشوت کا مال زیادہ آتا ہے تو وہ اتنے ہی بکرے صدقے میں دے کے, قربانی کے دے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بقایا جو مال ہے ہمارا یہ پاک صاف ہو گیا ہے. ایک یہ بھی جو نیچر ڈیولپ ہو گئی ہے لوگوں کی کہ عبادات کی آڑ میں اپنے گلٹ کو انہوں نے کور کرنا جو شروع کر دیا ہوا ہے.
تو کیا عبادات کے مقاصد میں یہ بات تو کبھی بھی شامل نہیں ہے؟ لیکن یہ کس حد تک صحیح ہے کہ عبادت الگ ہو اور ذاتی کردار الگ ہو؟ یہ بھی در حقیقت دیکھیے بات یہ ہے کہ ہماری مذہبی تعلیم کی خامی ہے. یعنی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ عبادات تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق کا اظہار ہے، لیکن ہمارے اوپر بندوں کے حوالے سے بعض ایسی ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ اگر ان میں ادنا درجے کی کوتاہی بھی ہو جائے تو یہ سب عبادات ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کسی کا مال لوٹ لیا، آپ نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، آپ نے کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر ڈالی، آپ نے کسی کو مار ڈالا، قتل کر ڈالا، یہ جرائم ہے. اور ان میں سے بعض جرائم ایسے ہیں کہ جو آپ کی تمام عبادات کا خاتمہ کر دیتے ہیں. یہ تصور لوگوں کے ہاں معلوم نہیں کس جگہ سے آ گیا ہے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ جن چیزوں کو قرآن مجید کبیرہ گناہ کہتا ہے ان میں سے صرف ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے اور وہ شرک ہے. باقی تمام کبیرہ گناہ جتنے ہیں وہ انسانوں سے متعلق ہیں. اور ان کبیرہ گناہوں کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک آپ ان کی تلافی نہیں کرتے ان کی بخشش کا کوئی امکان نہیں. آپ کو ہر حال میں تلافی کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پلاٹ پر تو آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، رشوت سے تو آپ نے گھر بنایا ہوا ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ حج کرائیں ہیں تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا. آپ کو اسے لوٹانا پڑے گا، یعنی اس سے دستبردار ہونا پڑے گا. اس سے لوگ واقف نہیں ہیں. یہ واقف کرانے کی ضرورت ہے. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے رشوت لی ہے، ہم نے ملاوٹ کی ہے، ہم نے لوگوں کا مال کھایا ہے، ہم نے کسی یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، تو اب اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ یہ ہے کہ 2-4 عمرے کر لیا جائے، کچھ حج کر لیا جائے، کچھ رمضان میں تراویح پڑھ لی جائے، کچھ روزے رکھ لیے جائے. ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کوئی ایک گناہ، مثلا قتل کو دیکھیے نا، تو قرآن مجید نے بالکل اعلان کر دیا اس بات کا کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، بہت عبادات کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، پیغمبروں کو مانتا ہے، لیکن وہ کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالتا ہے تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں وہ ابدی طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے کہ جس جرم کا ازالہ ان عبادات سے نہیں ہو سکتا، ایمان سے بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اگر وہ وہاں قیامت میں اٹھے گا اور اس نے کسی کا مال لوٹا ہوا ہے یا اس نے کسی کی جان لی ہوئی ہے، جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام اس نے کیا ہوا ہے، تو وہاں وہ آدمی موجود ہوگا نا. یعنی آپ سے نماز میں کوتاہی ہوئی ہے تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اس ذات خداوندی کے ساتھ ہے کہ جو رحیم ہے، کریم ہے، حلیم ہے، جس سے معافی مانگی جا سکتی ہے. اب ایک انسان کے ساتھ معاملہ ہے، وہ تو بردباری کی انتہا پر کھڑا ہے اور یہ تھوڑ دلا بھی ہے اور کم ضرب بھی ہے. اس کے ساتھ معاملہ قیامت میں تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس وقت تمہارے پاس دینے دلانے کے لیے تو کچھ ہوگا نہیں، پیسے دے کے تو معاملہ ہو نہیں سکتا. تو چیز کیا ہوگی؟ تمہارے پاس نیکیاں ہوں گی، وہ مانگے گا دینی پڑیں گی، اور اگر وہ ختم ہو گئی تو اس کے نامہ اعمال کچھ برائیاں لینی پڑیں گی. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ہو سکتا ہے پاک صاف ہو کر جنت میں چلا جائے اور تمہارے لیے جہنم کو فیصلہ کر دیا جائے. تو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حقوق تلف کرنے کی نوعیت کی جرائم ہے ان کا کوئی تعلق عبادات سے نہیں ہے. یعنی عبادات ان کی معافی کا ذریعہ نہیں بن سکتی، البتہ وہ چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور کوتاہیاں کہ جن کی تلافی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہم سب انسانوں سے ہوتی ہیں، وہ ہے کہ جو آپ ہو جاتی ہیں. یعنی جو گناہ آپ کی ذات تک محدود ہوتے ہیں، جن میں کسی دوسرے کا حق تلف نہیں کیا ہوتا. اس کا کوئی تصور اسلام نہیں دیتا، قرآن نہیں دیتا کہ آپ مال ہضم کر لیں اس کو چھوڑنے کے لیے تو تیار نہ ہو، میراث کھا لیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ملاوٹ روزانہ کریں اور اس طرح لوگوں کی جان مال کے لیے خطرہ بنے اس کو تو آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، اور اس کے بعد وہ نماز پڑھنے تو معاف ہو جائے گا. یہ کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ بعض موقعوں کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس نوعیت کے معاملات ہیں ان میں اتنی سخت بات کی. مثلا مسلم کی روایت ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی دکان پر بیٹھ کر جھوٹی قسم کھا کے مال بیچ دیتا ہے اور دوسرے کو باور کرا دیتا ہے کہ اس مال میں یہ عیب نہیں ہے یا میں نے یہ اتنے کا خریدا ہے، جیسے کہ دکاندار کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اپنے اس بھائی کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، قیامت میں اس پر جنت حرام کر دی جائے گی. اچھا، پوچھنے والے نے آگے سوال کیا کہ بعض اوقات یہ بڑا چھوٹا معاملہ ہوتا ہے، تو نہایت سخت لب العجم فرمایا کہ وہ خواہ مسواک کی ایک پانی کے برابر کیوں نہ، وہ انسان کا حق ہے. اچھا، مثلا حکمرانوں کے بارے میں یہ کہا کہ ایک شخص اگر لوگوں کا حکمران بنا دیا گیا، ذاتی کردار کے لحاظ سے بہت اچھا ہے، نماز روزہ حج عمرہ سب کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اپنے عوام کے ساتھ فریب کر رہا ہے، غاشن لرعیت ہی کے الفاظ آئے حدیث میں،
عوام کے ساتھ فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ان کے حقوق تلف کر رہا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا، فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے اور جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے۔ تو اس طرح پورے آپ قرآن حدیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عبادات اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے۔ عبادات سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کون سے؟ وہ گناہ جو آپ کی ذات تک متعلق ہوتے ہیں، وہ لغزشیں جس سے کسی کا حق تلف نہیں ہوتا اور جن میں بہرحال معافی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا، تو عبادات معافی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ لیکن حقوق العباد کی نوعیت کے معاملات جو ان میں آپ کو تلافی کرنی ہوگی، جو لیا اس کو دینا ہوگا اور دوسرے آدمی کو راضی کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ سر، علامہ اقبال نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں انسان کا اللہ سے جو تعلق ہے انہوں نے اپنے حساب سے اس کی 3 سٹیجز بتائی ہیں، وہ ہماری گفتگو میں بھی وہ کہتے ہیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے کہ اسٹیج آف ڈسپلن، کہ جو کہہ دیا ہے کریں وہ کرنا ہے، جو کہا ہے کہ نہ کریں وہ نہیں کرنا۔ دوسرا کہتے ہیں کہ وہ اسٹیج ہے جس پہ آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہ کیا جائے اور یہ کام میں کیوں کروں۔ تیسری اسٹیج وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ ایکوینٹنس کی، کہ اب اللہ سے ایک ایسا قرب کہ جس میں آپ اس سوچ سے بھی اب بس اللہ نے کہا ہے تو اس لیے کرنا ہے، نہ تو یہ ہے کہ صرف کسی خوف کی وجہ سے، اور نہ یہ ہے کہ آپ نے ابھی اس پہ کوئی ڈسکشن کرنی ہے۔ تو میرے ذہن میں بہت آیا تھا کہ ہم بہت ادب سے علامہ اقبال سے بھی ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں یا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیا یہ سٹیجز سب لوگوں پر آتی ہیں، اور اگر آتی ہیں تو کیا اسی طرح چلتی ہیں، اور خاص طور پر وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو اسٹیج آف ایکوینٹنس تک پہنچتے ہیں جہاں پر وہ بحث و مباحثہ اور گفتگو اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کسی خوف کی بھی ضرورت نہیں ہے، خوف و خزن سے عاری ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے جی، انسان کیونکہ ایک نفسیاتی وجود ہے، اگر وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو اس جگہ تک پہنچنا ہے تو ممکن ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی وقت اس جگہ پہ محسوس کرنا شروع کر دے، لیکن کیا یہ مطلوب ہے؟ یعنی ایسا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرے نزدیک۔ نفسیاتی لحاظ سے تو آپ انسان کو جس جگہ بھی کھڑا کر دیں گے وہ وہاں بہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ رابعہ بصریہ کا واقعہ سنایا جاتا ہے نا کہ وہ ایک ہاتھ پہ پانی اور ایک ہاتھ میں آگ لے کے جا رہی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ دوزخ کی آگ بجھا دوں اور لوگوں کے اندر سے جنت کو جلا دوں اور دوزخ کی آگ بجھا دوں تاکہ کوئی آدمی دوزخ اور جنت کے لیے نیکی اور خیر کے کام نہ کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے قرآن مجید میں بالکل انسانی فطرت میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ انسان چونکہ محتاج ہے، انسان بہت سے معاملات میں عاجز ہے، اس وجہ سے وہ خوفاً و طمع ہی پکارے گا، یدعون ربہم خوفاً و طمع، یعنی اس کے اندر اندیشہ بھی ہوگا کہ کہیں میں گرفت میں نہ آ جاؤں، اور خواہش بھی ہوگی کہ میرا پروردگار میرے لیے نعمتوں کو عام کر دے۔ سوال یہ ہے کہ ہم جب اپنی ذاتی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو کیا ایسا ہے فی الواقع کہ ہم اپنی اس دنیوی زندگی کے اندر احتیاجات سے بالا تر ہو جاتے ہیں، کھانے سے بالا تر ہو جاتے ہیں، پینے سے بالا تر ہو جاتے ہیں، جنسی کشش سے بالا تر ہو جاتے ہیں، یعنی یہ ساری ضرورتیں اسی طرح موجود رہتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یا تو میں اپنے اس وجود سے محروم ہو کر کوئی نئی شخصیت بن جاؤں، اگر میں کوئی نئی شخصیت نہیں بن سکتا تو مجھے اسی اپنے وجود کے اندر رہ کر اپنی اخلاق کی تطہیر کرنی ہے، اور اس سے آپ خوف کو ختم کر دیں، اس سے آپ طمع کو ختم، طمع بڑے معنی میں نہیں کہہ رہا، یعنی کسی چیز کی خواہش، انسینٹو کہہ لیں، ختم کر دیں۔ یہ میرے نزدیک ایک فلسفیانہ مجلس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی جا سکتی ہے، حقیقت کی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور ہم اس طرح کے موقعوں پر بعض اوقات جب گفتگو کر رہے تھے تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ ذرا تھوڑی سی آپ کی آنکھ چپکی نہیں اور دوسری جانب وہی خوف و طمع وجود میں نہیں آتا، انسان اس سے بالا تر نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ عبادات کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ نماز باجماعت ہے، پھر حج ہے۔ اچھا، اس کے بعد تاریخی طور پہ جب دیکھتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اسٹیٹ وجود میں آتا ہے، تو اس کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک تربیت کرنے کی چیز ہے عبادات، خصوصاً جس طرح اجتماع میں جس طرح مینیفیسٹ ہوتی ہے، تو جس سے لوگ اس قدر ٹرین ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ غلبہ اسلام کے لیے نکلتے ہیں اور پھر آخرکار اسلام کا مقصد جو کہ دنیا میں غلبہ قائم کرنا ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پر بھی میرا خیال یہ ہے کہ کسی ایک نشست میں گفتگو ہونی چاہیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے، یعنی کیا وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا پر اپنا غلبہ قائم کر دیا جائے، یا اسلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کو پیوریفائی کرنا چاہتا ہے۔ جو اسلام نے اپنا مقصد خود بیان کیا ہے وہ مقصد تو یہ ہے کہ یہ قانون، یہ حکمت جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے نازل کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے یزکیہم، کہ پیغمبر اس کے ذریعے سے آپ کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ پاکیزگی اگر آپ پورے مذہب کا مطالعہ کریں تو آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گی۔
آپ کے اس جسم کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے کھانے پینے خور و نوش کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے اخلاقی وجود کو پاکیزہ ہونا چاہیے، آپ کے روحانی وجود کو اوپر اٹھنا چاہیے، پاکیزگی کی طرف بڑھنا چاہیے. گویا اصلی مقصود یہ ہے. یہ پاکیزگی آپ کی انفرادی زندگی میں بھی آنی چاہیے، یہ پاکیزگی آپ کی اجتماعی زندگی میں بھی آنی چاہیے. تو اسلام نے خود اپنا مقصد یہ بتایا ہے. تاہم اس پر کسی نشست میں ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس وجہ سے میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہے کہ یہ کسی چیز کی ٹریننگ ہمیں دیتی ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ جو تعلق ہے، ڈائریکٹ تعلق میرا جو پیدا ہوتا ہے، اس تعلق کے کچھ عنوانات ہیں. وہ تعلق پرستش کی صورت بھی اختیار کرتا ہے. یعنی میرے جذبات کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے کہ میں جھک جاؤں، میں کوئی دعا کروں، میں مناجات کروں، میں اپنا سر کسی کے پاؤں میں رکھ دوں. یہ بھی ایک اظہار ہے. اس کو آپ پرستش کے آداب کہہ سکتے ہیں. یہ اطاعت کی صورت میں بھی ہوتا ہے. یعنی جس کے ساتھ میں محبت کرتا ہوں اور جس کو میں خالق کائنات سمجھتا ہوں، پھر میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں سرتابی کروں گا. حکم آئے گا تو میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گا. تو میرا ایک اطاعت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، کیونکہ میں ایک عملی وجود رکھتا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے. تو اگر وہ کرنے کا معاملہ اس کی طرف سے ہوگا تو مجھے اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے. اسی طرح سے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ تعلق محسوس کرتا ہوں تو اس کا ایک دین میرے پاس موجود ہے. اس دین کے حوالے سے بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر کھڑے ہونا ہے، جس کو عربی زبان میں حمیت اور حمایت سے تعبیر کیا جاتا ہے. میں شیطان کے مقابلے میں خدا کی طرف کھڑا ہوں. تو یہ کھڑا ہونا بھی جس طرح کے کسی موقع کے اوپر میں اپنے باپ کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، یعنی اس کے لیے دست و بازو بن جاتا ہوں. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا دین تو موجود ہے نا. تو اس کے دین کے معاملے میں میں ایک خاص جذبہ محسوس کرتا ہوں کہ میں اس کی طرف کھڑا ہوں، میں ابلیس کی طرف نہیں کھڑا، شیطان کی طرف نہیں کھڑا. یہ میرے تعلقات ہیں جو خدا کے ساتھ وجود میں آتے ہیں، اور ان تعلقات ہی کو میں اصل میں علامتوں کی زبان میں اظہار کی زبان دیتا ہوں. اس نشست کو میں ہی ختم کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.